अस्सलाम वालेकुम। नॉवल शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को कर दीजिए जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो अगर अच्छी लगे तो कर दीजिएगा लाइक और अपना फेवरेट नॉवल ज़रूर बताएं जो आप सुनना चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि अगली दफ़ा वही नॉवल आपको तोहफ़े के तौर पर दे सकूं। तो चलिए चलते हैं आज की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। गुस्से से भिभरा तमाम चीज़ें तोड़ते वो तैशो इश्तियाल में अपनी गाड़ी लिए बाहर निकला। रैश ड्राइविंग करते वो अपने दोस्त के फ्लैट पर पहुंचते सिगरेट पर सिगरेट पीते अपने अंदर के दरिंदे को सुला रहा था। जिस फ्लैट में उसने निकाह किया था वही मौजूद था। जल्दबाजी में शर्टलेस ही उधर आ गया था। सब्ज आंखों में तैरती सुर्खी और माथे की फड़कती रग उसके ज़ब्त की गवाही दे रही थी, जबकि उसका दोस्त उसके सामने बैठा उसे सिवाय घूरने के कुछ नहीं कर रहा था। वो लड़की, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई ये अल्फाज बोलने की। मेरे सामने बकवास कर रही थी, उसकी जान ले लूँगा मैं। सिगरेट फेंकते उसने अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े। बहरोज़, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी तू बना रहा है। उसने वो बात तेरे बिहेव के मुताबिक की जिस तरह तू उसे ट्रीट कर रहा था। तो ऐसा ही कहना था जुनीशा ने। मुझे भी यही लगता है। वो जो अपनी धुन में बोल ही रहा था, बहरोज़ के उल्टे हाथ का पंच उसके होश ठिकाने लगा गया। मुंह में खून का जायका घुल गया और हाथ में उसका एक दांत आ गिरा, जिसे सदमे से देखते उसने बहरोज़ को बेचारगी से देखा, जिस पर वो बेनियाजी से देखते किसी को काल मिलाने लगा। मैं अभी आ रहा हूँ, आज मैं डॉन ग्रुप से फ़ाइट करना चाहता हूँ, उनको तैयार रख, मैं आ रहा हूँ। मोबाइल कान से हटाते उसने संजीदा नज़र से अपने इकलौते दोस्त को देखा जो अभी तक उसके साथ था, हालांकि वो साल में 2-3 दांत उसके तोड़ चुका था। आइंदा के बाद मुंह खोलने से पहले सोच लेना और मेरी जूनी का नाम उस जुबान पर गलती से भी ना लाना, वरना बहरोज सुल्तान को तुम अच्छे से जानते हो। अपनी मलकियत का नाम किसी और के मुंह से सुनने से पहले उसकी ज़ुबान काट कर रख दूंगा। नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। इंगिश्त शहादत से वार्न करते वो बाहर निकला। बहरोज सुल्तान इतना पॉजेसिव, वो भी एक लड़की के मामले में। वो अभी भी हैरत और बेयकीनी से उसकी चौड़ी पुश्त देख रहा था। उसके लिए यकीन करना मुश्किल था कि ये सुल्तान ही है जो लड़कियों से सलाम लेना गवारा नहीं करता था। डॉन ग्रुप फाइटिंग में हमेशा सुल्तान के मुकाबले में खड़ा रहता, लेकिन हमेशा मात ही मिलती। आज अचानक सुल्तान के बुलावे पर वो चारों एक ग्राउंड में मौजूद सुल्तान का इंतजार कर रहे थे। ड्रैगन के टैटू सबके बाजू पर बने हुए थे। एक शिकारी की तरह वो सुल्तान बहरोज की राह तक रहे थे, जिसने आज खुलेआम उन सबको दावत दिए बैठा था। पर हैरत की बात ये नहीं थी, बल्कि इस बार वो एक ग्राउंड में उन सब के साथ इकट्ठा मुकाबला करना चाहता था, बगैर किसी रूल्स के। सुल्तान की गाड़ी पूरी ग्राउंड के चक्कर काटती उनके करीब आ रुकी। वाइट जीन्स और शर्ट लेस सुल्तान सन ग्लासेस लगाए, मुंह में सिगरेट दबाए बाहर निकला। अपनी ग्लासेस उतारे उसने पीछे फेंकी और इन चारों को अपनी सुर्ख काई जमी आंखों से देखा। वो किसी न किसी पर गुस्सा उतारना चाहता था और इन चारों के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन बेस्ट न लगा। उसकी गर्दन की फूली रगें और आंखों की वहशत देखकर एक पल को वो घबराए, लेकिन वो चार थे और वो अकेला। सर सुल्तान, ये बेवकूफ़ी है, वो कम नहीं है, चार हैं और सुपर फाइटर हैं। सुपर फाइटर में शुमार होते हैं, एक बार फिर सोच लें। एक आदमी उसे ग्लव्स पकड़ाते मिन्नत अमेज लहजे में गोया हुआ। तुम नए आए हो? खुद को टोके जाने पर उसने सख्ती से पूछा। जी। उसकी सुर्ख रंगत देखकर वो घबरा गया। अभी गुस्से में हो, इसलिए तुम मुझसे थोड़ा दूर रहना और इस गेम को देखो। उसका गाल थपथपाते वो उनकी तरफ बढ़ा जो पहले ही तैयार खड़े थे। कंधों तक आते सबके बाल और चील सी आंखों से उसे घूरते इकट्ठे झपटे उस पर। सुल्तान भी एक दिलकश मुस्कुराहट के साथ उन पर कहर बनकर बरसा। दर पे दर उन पर मुक्के और घोंसों की बरसात कर दी। वो बड़े जोश से आए थे, सुल्तान का वहशी रूप देखकर अपना बचाव करने लगे। सुल्तान का ध्यान दो की तरफ देखते पीछे खड़े जैमी ने लकड़ी का तख्ता उठाकर सुल्तान की पुश्त पर मारा। सुल्तान लड़खड़ाते कुछ झुका, मुंह से खून का फवारा निकल पड़ा। इससे पहले कि वो दूसरा वार करता, बहरोज ने उठते उसको जोरदार लात मारी। फिर सुल्तान का वो रूप उन सब ने देखा जो आज तक पर्दे में था। किसी की आंख तो किसी का होंठ जख्मी हो चुका था। यकीनन ये सुल्तान भारी पड़ गया उन पर, जो दुम दबाकर भाग गए। वो आदमी पागलों की तरह आंखें फाड़े सुल्तान को देखा, जो अंगूठे से होंठ पर लगा खून साफ करते उसकी तरफ आया।
ابرو اچکاتے اس نے پاس بڑی بوتل کو عادت کے مطابق منہ سے لگایا۔ وہ سلطان تھا جو کسی کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ غصے میں ایک وحشی جانور بن جاتا تھا۔ اب غصہ وہ ان چاروں پر اتار چکا تھا، اس لیے کچھ فریش سا محسوس کر رہا تھا۔ دوبارہ ملیں گے۔ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ وہ 2 انگلیاں ماتھے کو لگاتے اسے اشارہ کرتے اپنی گاڑی زن سے بھگائی۔ صاحب جی، پرسوں رات کی میری بچی نہیں مل رہی۔ سلطان کے باپ کے سامنے بیٹھا اسلم بھیگی آواز میں بولا۔ یہ غم کم تو نہ تھا کہ جوان بیٹی 2 دن سے غائب ہے۔ اسلم، تم پریشان نہ ہو، ہم کچھ کرتے ہیں۔ آج ہی میں پولیس سے بات کرتا ہوں، وہ تمہاری بیٹی کو ڈھونڈے، اس نے حوصلہ دیتے کہا تو اسلم نے تشکر بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سیٹی کی مخصوص دھن پر ان دونوں نے پیچھے دیکھا۔ حویلی کے دروازے سے سلطان سیٹی بجاتے داخل ہوا۔ اس کے ہونٹ پر لگا تھوڑا سا خون بکھری سی حالت دیکھ کر اس کا باپ دانت کچکچا کر رہ گیا، جبکہ سلطان زنیشا کے باپ کو دیکھ کر مسکرایا اور یہ معجزے سے کم نہ تھا۔ اسلم تو کیا سلطان کا باپ بھی حیران تھا۔ ہائے! سلطان آگے بڑھتا اپنا ہاتھ اسلم کی طرف بڑھایا۔ شاید اسے ملنے کا طریقہ معلوم نہ تھا، تبھی الجھا سا اپنی ہلکی بیئرڈ پر انگوٹھا پھیرا۔ اسلم نے اس کا سرخ سفید ہاتھ دیکھا جس کے گرد پٹی بندھی تھی، پھر نرمی سے اپنا ہاتھ اس سے ملایا۔ بہت اچھا لگا آپ کو دیکھ کر۔ اچھی بات ہے آپ آئے۔ اوکے، آپ باتیں کریں، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ مسکراتے اس نے اپنی جانب سے اسلم کی تعریف کی تھی تاکہ وہ خوش ہو جائے، لیکن وہ بس اسے دیکھی ہی جا رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا، جبکہ اس کی پشت پر پڑی سرخ لکیریں واضح نظر آ رہی تھی، جسے دیکھ کر سلطان کا باپ افراز افسوس سے سر ہلا گیا۔ یقیناً یہ صاحب لڑ کر آیا ہے۔ ٹھیک ہے اسلم، تم جاؤ پھر۔ اس کا کندھا تھپتھپاتے وہ باہر چلے گئے، جبکہ اسلم یہ سوچ رہا تھا آتا تو وہ روز تھا، یہ سلطان کو کیسے اچھا لگ گیا۔ اب کچھ امید بھی تھی کہ زنیشا مل جائے گی۔ جانم، او میری جانم۔ کمرے کا لاک کھولتے وہ اندر آتے سامنے اسے بیڈ پر سکڑا سمٹا بیٹھا دیکھتے لوفرانہ بولا۔ نیچے سسر صاحب آئے ہیں۔ کوہنی کے بل اس کے سامنے بیڈ پر لیٹتے سکون سے بولا۔ اس کی بات پر زنیشا جو منہ موڑے بیٹھی تھی خوشی سے بیڈ سے اترتی باہر جانے لگی، لیکن سلطان نے اتنی ہی تیزی سے اس کی کلائی پکڑتے کھینچا کہ وہ لہراتی نازک سی گڑیا کٹی ڈال کی طرح اس کے اوپر آ گری۔ سلطان نے دونوں بازو اس کی کمر پر لاک کرتے جائے فرار کی تمام راہیں مسدود کر دیں۔ سسر جی چلے گئے ہیں جانم۔ اس کے دوپٹے کو وجود سے آزاد کرتے پیچھے پھینکا۔ اس حرکت پر شرم سے سرخ ہوتی اس نے اٹھنا چاہا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے جانم، ابھی تو پاس آیا ہوں اور تم جانے کی کر رہی ہو؟ اس کی خوشبو میں گہرا سانس بھرتے مدہوش ہوتا بولا۔ آپ نے بابا سے کیا کہا؟ نم آنکھوں سے وہ اس کے نقوش دیکھتی بولی۔ کچھ نہیں کہا، میں نے کیا کہنا تھا؟ وہ ڈیڈ سے کچھ بات کر رہے تھے، شاید تمہاری گمشدگی کی۔ آہ بیچارے، جس سے کہہ رہے تھے اس کے گھر ہی ان کی چاند سی بیٹی موجود تھی۔ اس کی تھوڑی پر لب رکھتے وہ تعصب سے سر ہلاتے بولا۔ آپ کیوں ہیں اتنے ظالم؟ بتا دیتے نا کہ میں آپ کے پاس ہوں۔ شدید بے بسی کے احساس سے اس نے سختی سے اپنے ناخن اس کے بازو پر گاڑے جو اس کے گرد حائل تھا، پر اس شخص کو ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ غصے سے اپنے مرمری ہاتھوں سے مکے اس کے سینے پر برسانا شروع کر دیے۔ زنی، اس کے بازو جکڑتے اس نے سختی سے ڈپٹتے آنکھیں دکھائیں۔ آپ بہت ہی… بات سنے بغیر اس نے رخ بدلتے اس پر اپنا وزن منتقل کیا۔ جانم، کتنا بولتی ہو تم؟ اور میں ظالم نہیں ہوں، سلطان تمہارے معاملے میں ظالم ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا لب سہلاتے وہ بھاری لہجے میں گویا ہوا بے ساختہ زنیشا نے حلق تر کیا۔ اس کے بھاری وجود تلے دبے اس کی سانسیں رک رہی تھیں، اس کے لمس پر سوکھے پتے کی مانند کانپ گئی۔ کہو تم میری ہو۔ اس کی آواز خمار آلود تھی۔ زنیشا نے اس کے کندھے پر لرزتا ہاتھ رکھتے پیچھے کرنا چاہا، پر اسے اپنی انگلیوں میں الجھاتے تکیے سے لگایا۔ میں آپ کی ہوں۔ ہار مانتی آنکھیں موندتے وہ کپکپائی آواز میں بولی۔ بے ساختہ بہروز کے ہونٹ مسکرائے۔ ایسے نہیں، یہاں بات حق اور ملکیت کی ہے۔ خود کو میرا کہو تو عمر کے لیے، اور اس طرح کہ میرے سینے میں موجود دل دھڑک اٹھے اور تمہاری سانسیں بے ترتیب کر دے۔ اپنے لب سے اس کے کان کی لو چھوتے اس کی سانسیں واقعی بے ترتیب کر گیا۔ میں زنیشا اسلم صرف سلطان بہروز کی ہوں تا حیات کے لیے۔ 2 آنسو تکیے میں جذب ہوئے اس کی گرفت میں ابھی بھی پھڑپھڑا رہی تھی۔ سلطان نے اس کا وجود کو گہری نظروں سے دیکھتے اس کی بیوٹی بون پر دانت گاڑے۔ وہ تڑپ کر مچل اٹھی اور اس کی پشت پر ناخن گاڑ دیے۔ وہ شخص پل میں تولا پل میں ماشا تھا۔ زخم پر لگتے اس کے ناخن تکلیف سے لب بھینچتے بہروز نے گہری سبز نگاہوں سے اسے گھورا۔ اپنی ہوس کو پوری تو میں نے کرنا ہی ہے، پھر کیوں مچل رہی ہو، تڑپ رہی ہو؟ آنکھوں کا رنگ اور لہجہ دونوں ہی اچانک بدلے۔
تمہارے باپ کو اگر پتہ چل گیا کہ تم میرے پاس اس وقت میرے بیڈ روم میں میری باہوں میں مچل رہی ہو تو سوچو کیا ہوگا۔ بیچارہ تو شرم سے نظریں بھی نہیں اٹھا پائے گا۔ جان بوجھ کر اپنے زہریلے لہجے سے اسے اذیت دیتے وہ تنزیہ مسکرایا۔ زنیشا نے اپنی بھیگی آنکھیں جو اب نم ہی رہتی تھیں اٹھاتے اس کو دیکھا۔ سبز کائی جمی آنکھیں سرخی لیے اس سے ٹکرا گئیں۔ سلطان بہروز کو اپنا آپ ان آنکھوں میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھا۔ سنجیدگی کا لبادہ اوڑھتے وہ اس پر سے ہٹتا ڈریسنگ میں بند ہوا۔ دل پر ہاتھ رکھتے اپنی دھڑکنوں کا شمار کرنے لگی جو سر پٹ دھو رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں پر نظر پڑی تو حواس باختہ سی بیٹھ گئی۔ ناخن پر لگا خون دیکھ کر اس نے ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو سہمی نگاہوں سے دیکھا۔ تم کپڑے چینج کر لو، میری کبرڈ سے کچھ بھی نکال کر پہن لو، لیکن جب میں آؤں تو یہ کپڑے تم نے نہ پہنے ہوں۔ بلیو چیک شرٹ کے کف موڑتے اس نے اکھڑ سے لہجے میں کہا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ وہ اس وقت خود سے بھاگ رہا تھا۔ اس لڑکی کے سامنے وہ خود کو کمزور پا رہا تھا۔ جو وہ کرنا چاہتا تھا چاہ کر بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے وہاں سے جانے میں ہی بہتری جانی۔ سلطان بیٹا کدھر جا رہے ہیں آپ؟ اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتی مبین بیگم نے سوالیہ پوچھا۔ موم میں بس ادھر ہی کام سے جا رہا ہوں۔ گہری سانس بھرتے اس نے موبائل پر سکرولنگ کرتے جواب دیا۔ کل ایک ملازم کا پاؤں ٹوٹ چکا تھا، کیا تمہیں معلوم کیسے ٹوٹا؟ کرخت لہجے میں انہوں نے کہا تو سلطان نے مسکراتی نگاہوں سے اپنی موم کو دیکھا جو ہر بار کی طرح اس بار بھی غصے سے بھری ہوئی تھی۔ سلطان نے قریب جاتے انہیں اپنے حصار میں لیتے ماتھے پر لب رکھے۔ موم، ہر بات کی ٹینشن مت لیا کریں آپ، اور مجھے کیا پتا کیسے ٹوٹا پاؤں؟ آپ بلا وجہ مجھ شریف پر شک کر رہی ہیں۔ اسے یوں ہی حصار میں لیے محبت سے اس نے سب سے بڑا جھوٹ چھوڑا، جسے سنتے پیچھے کھڑا اس کا باپ اس کے قریب آیا اور سلطان کا کان پکڑتے مروڑا کہ بے دہانی میں کھڑا بہروز اچھل کر پیچھے ہوا۔ بیٹا جی، پاگل کسی اور کو بنانا، ہم تمہارے ماں باپ ہیں۔ اس کا کان چھوڑتے انہوں نے سنگل صوفے پر بیٹھتے اس میسنے کو گھورا جو ماں کے پاس کھڑا اب بتا رہا تھا کہ اس کی غلطی نہیں تھی۔ موم، قسم سے میں پول میں سوئمنگ کر رہا تھا تو اس نے میری گن کو پکڑتے سائڈ پر رکھ دیا۔ توڑنا ہاتھ تھا یہ تو میں نے بھلا کرتے پاؤں توڑ دیا ہے۔ اس کی بھی ٹینشن نہ لیں، کچھ دنوں تک ہو ہی جائے گا صحیح۔ دانت پیستے اپنے باپ کو دیکھتے اس نے مبین بیگم کو صوفے پر بٹھاتے شیریں لہجے میں کہا۔ اس کا باپ اس ایکٹنگ پر داد دیے بنا نہ رہ سکا۔ تم گن رکھتے ہی کیوں ہو اپنے پاس؟ سلطان سے رخ پھیرتی وہ ناراضگی سے گویا ہوئی۔ موم، گن تو میں خاص استعمال نہیں کرتا، بس دن میں 2-4 بندوں کو اڑانا ہی پڑ جاتا ہے۔ جتنے آرام سے اس نے کہا تھا اتنی ہی مبین بیگم نے حیرت و بے یقینی سے اسے دیکھا۔ بیٹا 2-4 ہی کیوں، تم لائن میں لگا کر اڑایا کرو، 10-10 کو اکٹھے ہی۔ اس کا باپ حسب عادت ٹونٹ کرتے بولا۔ واہ ڈیڈ، باپ ہو تو آپ جیسا، ورنہ ہو بھی تو آپ جیسا تو نہ ہی ہو۔ کیا مشورہ دیا ہے آپ نے؟ آج سے ایسا ہی ہوگا، ویسے بھی آج تک کبھی آپ کو مایوس نہیں کیا۔ سر خم کرتے سلطان نے فروٹ باسکٹ سے سیب اٹھاتے کھانے لگا۔ شاباش پتر، ہمارا جھنڈا اونچا رکھنا۔ ان کی بحث پر مبین بیگم اٹھتی کچن میں چلی گئی جبکہ پیچھے جنگ عظیم ہو رہی تھی۔ ڈیڈ، اب موم کے سامنے کچھ نہیں کرنا ورنہ سیکریٹری کا بتا دوں گا، سلطان نے ہمیشہ کی طرح والا ٹوٹکا آزماتے شیطانی مسکراہٹ لیے بولا۔ یہ جو اوپر کمرے میں لڑکی ہے اس کے بارے میں تیری ماں کو ابھی علم نہیں ہے شیرو؟ ڈیڈ، آہستہ بولے، موم نے تو توپ لے کر میرے سر پہ کھڑے ہو جانا ہے۔ خاموش رہنے کا کہتے اس نے کچن میں ترچھی نگاہوں سے جھانکا جہاں مبین بیگم ملازمہ کو ہدایات دے رہی تھی۔ کاش تم اتنا اپنے باپ سے بھی ڈر لیتے۔ سلطان کو مسلسل اندر جھانکتے دیکھ انہوں نے حسرت سے کہا۔ میں ڈرتا نہیں ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں موم کی۔ سلطان نے ابرو اچکاتے سیب کی بائٹ لیتے کہا۔ یہ رسپیکٹ مجھے بھی دے دو۔ یار ڈیڈ، کیا بات کر رہے ہیں آپ، تو جگر ہیں۔ سلطان نے فراخ دلی سے سینے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ افروز صاحب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ کی بہو ہے۔ اتنا ہی سکون تھا اس طرف۔ کیا تم پاگل ہو؟ یہ کیا بول رہے ہو؟ لہجہ ذرا سخت ہوا۔ ہاں شاید پاگل ہوں، اب وہ پسند آ گئی ہے سلطان کو۔ اس بے نیازی پر افروز صاحب کا دل اش اش کر اٹھا۔ یہ پسند کب تک قائم رہے گی؟ شاید 2 دن، 2 ہفتے، 2 سال یا پھر عمر بھر، میں خود نہیں جانتا۔ اس کے ذکر پر اس کے لب مسکرا رہے تھے انجانے میں ہی، جبکہ افروز صاحب بغور اس کے چہرے کی چمک دیکھ رہے تھے۔ نام کیا ہے لڑکی کا؟ زنیشا اسلم، اور اب زنیشا سلطان بہروز۔ لب دباتے اس نے جیسے ہی کہا افراز صاحب نے الجھی نگاہوں سے دیکھا۔ اسلم آج اپنی بیٹی کو ہی ڈھونڈ رہا تھا، کیا تم جانتے ہو یہ کتنی بڑی حماقت کی ہے تم نے؟ سلطان، کیا تم اسے کڈنیپ کر کے لائے ہو یا یہ خود بھاگ؟ میں لایا ہوں، اٹھا کر اسے، بھاگ کر نہیں آئی وہ۔ سبز کائی جمی آنکھوں میں سرخی تیر گئی، لہجہ تیز تھا۔
سلطان، اس کی ماں کل وفات پا گئی ہے، اچانک طبیعت بگڑنے سے۔ میں نہیں جانتا اس نے اپنی بچی کی گمشدگی کا صدمہ لیا ہے یا کچھ اور، پر اب وہ نہیں رہی۔ اس سے پہلے کہ افراز صاحب کچھ اور کہتے، پیچھے کسی کے گرنے کی آواز پر دونوں نے مڑتے دیکھا۔ آج پہلی بار سلطان بہروز کو معلوم ہوا پاؤں تلے سے زمین سرکنا کسے کہتے ہیں۔ زنیشا! سلطان کے ہونٹ صرف ہلے، وہ اسے آواز بھی نہ دے سکا، بلکہ وہ اپنی جگہ ساکت ہی رہ گیا۔ جب مبین بیگم کسی دلہن کے جوڑے میں ملبوس لڑکی کو گرتے دیکھ جلدی سے اس تک پہنچی۔ سلطان، یہ بچی کون ہے؟ اور اس کی حالت بگڑ جائے گی، ہاسپٹل لے کر چلو۔ اس کی کلائی تھامے وہ پاس بیٹھی پریشانی سے بولی۔ ان کی آواز پر ہوش میں آتے سلطان آگے بڑھتے اس کے بے جان وجود کو باہوں میں بھرتے باہر کو بھاگا۔ فی الحال وہ اس حالت میں نہیں تھا کہ بتا سکتا یہ لڑکی کون ہے۔